खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद में खैर मक़दम है। साउथ वेस्ट जोन एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक ये एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत और एक ऐसा बाविखार नाम है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। मोहम्मद अशफाक की बेहतरीन और बेमिसाल खिदमत ही इनकी बेहतरीन पहचान है। अक्सर लोगों के दिलों में पुलिस का नाम सुनते ही एक डर व खौफ और पुलिस के तई महज एक नेगेटिविटी ही देखी जाती है, लेकिन एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक ने लोगों की सोच को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। फ्रेंडली पुलिस की बेहतरीन मिसाल आपसे हर कोई ले सकते हैं। साउथ वेस्ट जोन एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक जो कि जराइम की रोकथाम के लिए और बिगड़ते हुए हालात को सुधारने के लिए नौजवान नस्ल को शराब, गांजा व दीगर नशीली अद्वियात के गहरे दलदल से बाहर निकालने के लिए और चबूतरा मिशन के जरिए रात देर गए तक बिलावजह सड़कों पर घूमने फिरने वाले, चबूतरों पर जमघट जमाने वाले, होटल्स की जीनत बढ़ाने वाले अफराद को सीधे रास्ते लाने के लिए या फिर कई सारी होटल्स पर छापा करते हुए गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम, सेक्स रैकेट को बेनकाब करना और ऐसी ही कई सारी बेहतरीन खिदमत और नित नए तरीके आजमाते ही रहते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इसके बावजूद भी आज हमारी कौम अपने ही तानाशाही में मस्त मगन है। सारी दुनिया में लोग हैदराबादीज़ को बहुत ही ज़्यादा कमतरी की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि रात देर गए तक सड़कों पर घूमना फिरना, दिन चढ़े तक सोना और कई सारी गैर कानूनी सरगर्मियों से शहर हैदराबाद की खूबसूरती पामाल हो रही है। सबसे बड़ी अफसोस और लम्हे फ़िक्र की बात तो ये है कि इसमें मुस्लिम तबका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहा है। मोहम्मद अशफाक ने अपनी वर्दी के ज़रिए भी हर पैतरे अपना कर देख लिए, लेकिन फिर भी आवाम में कोई सुधार नहीं आया, जिसके बाद एक मोमिन मुसलमान होने के नाते एक हमदर्दाना रवैये के तहत और बिगड़ते हुए हालात पर अश्कबार होते हुए आपने अहमद उल्लाह निसार कासमी मुफ्ती साहब की ज़ुबानी भी आवाम को समझाने की एक बेहतरीन और एक नई कोशिश की है। मोहम्मद अशफाक और मुफ्ती निसार कासमी साहब ने जैसे दीनी और दुनियावी एतबार से मुकम्मल बारीक बीनियों पर अमलावरी करते हुए आवाम को समझाने के लिए यूं कहे कि अपना दिल निकाल कर रख दिया, कई एक ऐसी मिसालें पेश की जिसे सुनने के बाद तमाम भटके हुए मुसलमानों के दिलों में ईमान तरोताज़ा हो जाए। मुफ्ती साहब ने इस हद तक मिसाल पेश की कि आज जानवर भी हमसे अच्छी और बाज़ाब्ता ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जानवर भी सबसे पहले सोकर सबसे पहले जाग रहे हैं। एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक ने कौम व मिल्लत का बेहतरीन दर्द और इन्हें सुधारने का बेहतरीन जज्बा रखते हुए एक ज़िम्मेदार बाप की तरह, एक मुहाफिज भाई की तरह, ख़ानदान के बड़े सरपरस्त की तरह तमाम नौजवान नस्ल और क़ानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की फ़िक्र में इस तरह का बेहतरीन और नया कदम उठाया है। नाजरीन, यहाँ ये बात भी आप गौर करें कि अगर कुछ भी इत्तेफाकी हादसा हो जाता है तो लोग सबसे पहले मुंह उठाकर यही कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। जी नहीं, ख्वाब गफलत से उठकर देखिए, जो काम आप घर के सरपरस्तों को करने चाहिए थे वो काम खुद पुलिस कर रही है। आपको फिक्र नहीं होती कि रात रात भर आपके घर के आदमी और आपके बच्चे घर नहीं आ रहे हैं। पुलिस ही इन्हें सड़कों, चबूतरों और होटल से ढूंढ ढूंढ कर आपके घर भेजते हैं। आप कभी इनके घर से निकलने पर इन्हें याद नहीं दिलाते कि हेलमेट साथ ले जाए, लेकिन पुलिस ही इन्हें पकड़ पकड़ कर हेलमेट की याद दिलाती है। आप कभी अपने शौहर या बेटे को नहीं समझाते कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, लेकिन महज पुलिस ही है जो आपके अपनों को शराब के नशे में गाड़ी चलाने से रोककर इन्हें बाहिफाजत आप तक पहुंचाते हैं, ये सोचकर कि आप घर पर इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप खुद अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी दिलाकर इन्हें मसरूफ़ तरीन सड़कों पर रवाना कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपका जो फ़र्ज़ है वो महज पुलिस ही अदा कर रही है। अब बताइए कि पुलिस और क्या करे। यहाँ एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप अपने घर वालों और बच्चों को समझाएं कि एक अच्छे शहरी की तरह वक्त से अपना काम ख़त्म करके बाइज्जत और बाहिफाजत तरीके से अपने घर वापस आ जाए, ना ही पुलिस के डंडे खाकर और ना ही जलील व विखार होकर। बहरहाल एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक और मुफ्ती साहब ने अपनी जानिब से हर मुमकिना मिसालें पेश करते हुए
عوام کو سمجھانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی۔ اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی بہتری کے لیے آپ اپنے آپ کو سدھاریں۔ اگر آپ اب بھی رات دیر گئے اپنے کاروبار کھلے رکھتے ہیں تو پھر مجبوراً پولیس کو بھی اپنا دبنگ اسٹائل دکھانا پڑے گا اور آپ کو جیل کی سزا ہوگی۔ یہاں پر ایڈیشنل ڈی سی پی محمد اشفاق کی سادگی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بذات خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ ہر انسان میں خامی ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہے، ہم تمام میں خامی ہوتی ہے، ہم تمام کو سدھارنے کی ہر چیز کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے تمام کو مثال دینے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے سبھی کے سامنے پیش کیا۔ بہرحال دینی اعتبار سے اور دنیاوی قانونی اعتبار سے تمام باریکیوں پر عمل کرتے ہوئے اپنا کاروبار چلائے، کیونکہ آپ یہ سوچ سمجھ کر کاروبار کریں کہ اگر آپ پولیس کو دھوکہ دہی سے پیسہ کما رہے ہیں تو آپ اپنی اولاد کو جو لقمہ کھلا رہے ہیں اس سے آپ کی اولاد کس طرف راغب ہوگی۔ ناظرین، یہاں ہم اس بات کو بھی مکمل طور پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایڈیشنل ڈی سی پی محمد اشفاق مفتی صاحب اور ہمارا مقصد کسی کی بھی دل آرازی کرنا یا پھر کسی کو بھی ذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ تمام کو اس کڑوی سچائی سے روبرو کرواتے ہوئے صحیح اور غلط کی تمیز کروانا ہے۔ آپ تمام سے دردمندانہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اپنے رہن سہن و کاروبار میں تبدیلی لانے کی ہر ممکنہ کوشش کریں۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات خود ایڈیشنل ڈی سی پی محمد اشفاق اور مفتی صاحب کی زبانی۔ پیش ہے کرائم کنٹرول نیوز حیدرآباد کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ہمارے حیدرآباد کے سی پی صاحب کے انسٹرکشنز پہ میں ایک مہینے سے جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، ہوٹلس ہیں، ان کو ٹائم کی پابندی کے لیے گزارش کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، ویسے اور قانونی کارروائی بھی کر رہا ہوں کہ کیسز لگا رہے ہیں اور بینڈ اوور کر رہے ہیں، اور ایک مہینے سے میں اس کام پہ توجہ دے رہا ہوں اور وقفاً میں اپنے ایرے میں سرپرائز وزٹ بھی کر رہا ہوں۔ مجھے ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹس اور ہوٹل اونرس ہیں ان پر وہ کیا بولتے جو بھی نہیں چل رہی وہ کہ جو کچھ محاورہ ہے ویسا حال ہے، اور میں آبزرو کر رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ ہمارے جو ایرے میں ہے زیادہ تر طبقہ مسلمان لوگ بزنس کر رہے ہیں، اور مسلمان اور جو بچے ہیں اس بزنس میں آ کے ڈیلی نائٹس میں بیٹھ کے وہ ان کا بھی جو ہے وہ بھی ان کا بھی کیریکٹر خراب ہو جا رہا، ان کی زندگی خراب ہو جا رہی، تو بلکہ ایک افسوس بھی مجھے ہے۔ بہرحال ہم ان کو چینج کرنے کی ٹھان لیا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اتفاقاً میرے آفس میں ایک ہمارے قریبی مفتی صاحب کا آنا ہوا تھا، تو ایسے معاشرے پر ڈسکشن ہوا، اپنے مسلم معاشرے پر، تو میں ان سے بھی میں ذکر کرا تو بولے ایسا قانون کی عمل واری کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام بولے تو خالی نماز پڑھنا، روزانہ حج عمرہ نہیں، دنیاوی معاملات میں معاشرات میں بھی ہم اس کی عمل واری کرنا ضروری ہے، جبھی ایمان مکمل ہے بتا رہے تھے۔ اور قانون کی عمل واری میں اگر جیسا کہ ٹائم لیمٹ 12 بجے ہے تو 12 بجے بند کر لینا وہ شریعت اور اسلام کے نقطہ نظر سے صحیح ہے، اور 12 بجے کے بعد جو کاروبار کیا جا رہا ہے ناجائز ہے بول کے بتا رہے تھے، تو ایک اپنے قانون کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور اپنے اسلام اور دین کے لحاظ سے بھی وہ ایک غلط کام ہو رہا ہے، تو مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ تو میں ہمارے مفتی صاحب سے ایک گزارش، ایک ریکویسٹ کیا کہ خیر اگر میں یہ سب اسلامی اور شریعت کے باتاں کرا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی، تو مفتی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کرا کہ ایک ہمارے جو مسلم ایریا ہے اپنا
اس میں جو رات دیر کا جو ناجائز جو کام چل رہے ہیں اس لحاظ سے ایک پیام دینے کے لیے میں ریکویسٹ کرا، تو ہمارے مفتی صاحب بھی اس کے لیے راضی ہو گئے۔ تو مہربانی کر کے میں ابھی بھی اپنے مسلم بھائیوں سے جو حالانکہ الحمدللہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، وہ غلط ناجائز طریقے سے کاروبار نہ کرنے کی گزارش کر رہا ہوں، اور اس موقع پر میں مفتی صاحب سے بھی التجا کرتا ہوں کہ یہ اس میں شریعت اور اسلام کے نقطہ نظر سے یہ کیسا ہے، تو میں مفتی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد اللہ نثار قاسمی، دارالعلوم دیوبند سے میری فراغت ہے، اور یہاں مہدی پٹنم قطب شاہی مسجد میں ایک مدرسے میں میری خدمت ہے۔ گنج شہیداں آصف نگر جھرہ کی مسجد میں جمعہ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے جناب ایڈیشنل ڈی سی پی صاحب اشفاق صاحب کی دعوت آئی آپ کی طرف سے، اور حکم ہوا کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے، ہمارے دوست و احباب اور بھائیوں کے سامنے کچھ اسلامی باتیں اور ہماری خیر خواہی، ہمدردی اور بہت ہی پیار محبت سے آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی باتیں عرض کرنی ہے جس کی وجہ سے ہم اور ہمارا اسلام پوری دنیا میں، ہمارے اس ملک اور شہر میں بدنام ہوتے جا رہا ہے۔ ہماری وہ باتیں جسے ہمیں سدھارنا بہت ضروری ہے۔ ایک سچی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ہو یا اسلام ہو، مسجدوں اور مدرسوں کی وجہ سے بدنام نہیں ہے، مارکیٹ اور ہوٹلوں کی وجہ سے بدنام ہے۔ وہاں آدمی اللہ کے سامنے روتا دھوتا بھی ہے، سجدے بھی کرتا ہے، اور آخرت اور جہنم کی فکر سے آدمی توبہ بھی کرتا ہے، لیکن ہوٹل اور دکان پر آنے کے بعد وہ ایک سچا مسلمان نہیں بن پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہدایت یہ ہے کہ مسلمان دیر رات تک بلا ضرورت کے نہ جاگے۔ اگر واقعتاً ضرورت ہے، مثلاً کوئی عبادت کرنا چاہ رہا ہے، یا کچھ پڑھنا لکھنا چاہ رہا ہے، یا کوئی ضروری میٹنگ اور مشورہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ بلا ضرورت دیر رات تک جاگنا شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ سنتوں کے خلاف چلنے والی زندگی میں اللہ کوئی برکت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہوگی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40 سے 50 سال کے درمیان میں انسان بوڑھا ہو رہا ہے، بلکہ مرنے کے قریب ہو رہا ہے۔ موت کو دعوت دیا جا رہا ہے سنتوں کے خلاف زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جو لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں ان میں 23 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں سے 2 بیماریاں مشہور ہیں، ایک دماغ کا کینسر، دوسرا ہارٹ اٹیک۔ یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو لوگ رات دیر تک جاگنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ رات کا کھانا جلدی کھایا جائے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کا کھانا کھانے کا، اور حکماء نے بھی لکھا ہے کہ رات کا کھانا اتنی پہلے کھا لو کہ کھانے کے بعد 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا فاصلہ رہے کہ تم جب بستر پر پہنچو، اتنا پہلے کھانے کا حکم فرمایا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ اور چنانچہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ رمضان کے موقع پر آدمی دن بھر کا بھوکا رہنے کے بعد مغرب کے ٹائم پر ہی افطار کرایا جاتا ہے، تاکہ وہ رمضان کی محنت اور مشقت مسلمان کو 11 مہینے مسلمان بن کے رہنے کی ٹریننگ ہے۔ یہاں رات دیر تک ہوٹلیں کھلی رہنے اور رات دیر تک کھاتے کھلاتے رہنے میں، آدمی جب رات دیر گزرنے کے بعد کھاتا ہے تو اس میں شوگر اور ڈائلسس کی بیماری عام طور سے پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات ڈاکٹروں سے معلوم کر سکتے ہیں، ہم نے بھی معلوم کیا، ڈائلسس کا اور شوگر کا مرض پوری دنیا میں جہاں سب سے زیادہ ہے، انڈیا ٹاپ لیول پر ہے۔ اور انڈیا میں ہم نے کسی ریسرچ کرنے والے سے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ انڈیا میں ہمارا یہ تلنگانہ اور آندھرا کا ایریا، بالخصوص اس میں حیدرآباد کا ایریا جس میں سب سے زیادہ ڈائلسس سینٹر پائے جاتے ہیں، ان ڈائلسس سینٹروں میں 300 سے زائد ڈائلسس سینٹر ہیں، ان میں سب سے زیادہ 80 سے 90% مسلمان پیشنٹ ہیں۔ رات دیر تک کھانے کی بیماریوں کی وجہ سے شوگر کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، ڈائلسس کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ آج صحت مند مسلمان ملنا مشکل ہے، بیمار مسلمان ہر جگہ پائے جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ
ہمارے رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے، شور شرابے کی وجہ سے، چبوتروں اور کٹوں پہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے، ہوٹلیں آباد کرنے کی وجہ سے کتنے ایسے غیر مسلم محلے ہیں جو اپنے محلوں میں مسلمان کو ملگی اور مکان کرائے پہ دینے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے محلوں میں مسلمان کو برداشت نہیں کرتے، اس واسطے کہ ان کی شادیاں رات دیر تک ہوتی ہیں، ان کے کھانے رات دیر تک ہوتے ہیں، ان کا جاگنا اور آوارگی رات دیر تک ہوتی ہے، ہوٹل بازی رات دیر تک ہوتی ہے۔ جس زمانے میں ہوٹلوں کے کھانے کو عیب سمجھا جاتا تھا، آج ہوٹل کے کھانے ہی شان اور فیشن سمجھے جانے لگے۔ اس واسطے کوئی غیر مسلم مسلمانوں کو اپنے محلے میں کرائے پر مکان دینے تیار نہیں ہے۔ اب اس سے خود سمجھے ہم جہاں بھائی چارگی ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں مسلمان اور غیر مسلم میں، ہماری بدعملی اور بد اخلاقی کی وجہ سے وہ نفرت پر اتر آئے ہیں کہ اس سے ہم مسلمان وہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب اس میں ہم اپنے کردار سے غیر مسلم بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کے عادی بن جاتے ہیں، اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، مسلمان کی شبیہ بھی بدنام ہوتی ہے۔ ہم تو دنیا میں آئے تھے پوری دنیا کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے، امن اور شانتی کا پیغام دینے کے لیے، لیکن اپنی بد اخلاقی اور بد کرداری کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ اور تیسری چوتھی بات یہ ہے، حکومتی قوانین جس میں مسلمانوں کے لیے حکومت اور سرکار کی طرف سے کوئی رولز بنائے جاتے ہیں، جیسے ٹریفک اور گاڑی چلانے کے رولز ہیں کہ یہاں پارکنگ کرے، یہاں پارک نہ کرے، اس روٹ سے جائے، اس روٹ سے نہ جائے، سگنل پڑنے پر رک جائے اور سگنل پڑنے پر چلا جائے، تو وہ قوانین کو فالو کرنا مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اس سے ملک کے اندر جھگڑا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، ایکسیڈنٹ ہونا، ان سب چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے اگر حکومت کا قانون ہے کہ وہ ہیلمٹ پہن کر جائے تو پہن کر جانا واجب ہے، نہ پہن کر جانا گناہ ہوگا، کیونکہ انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا حکومتی قوانین کو جب فالو کرنا ضروری ہے، انہی قوانین میں سے قانون یہ ہے کہ ہوٹلیں 11 سے 12 کے اندر بند ہو جائیں۔ جب سرکار ہمیں آپ سمجھیں کہ حکومت 12 بجے رات تک ہوٹل چلانے کی اجازت دے رہی ہے، 12 بجے کے بعد بھی کون سی جناتی قوم ہے جو کھانے کے لیے آ رہی ہے؟ ہمارے باپ داداؤں نے بھی کھایا ہے، بادشاہوں نے بھی کھایا ہے، لیکن کیا ہم ان سے بھی زیادہ کھانے والے بن جائیں گے کہ رات کے 12 بجے بھی ہوٹلیں کھل رہی ہیں؟ بعض ہوٹلیں تو وہ ہیں جو دن میں بند رہتی ہیں اور 12 کے بعد ہی کھلتی ہیں۔ تو آپ بتائیے کتنا زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ حکومت کے قانون کو فالو کرنا مسلمان پر واجب ہے۔ جو قانون جائز رہتا ہے اور جس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، اس قانون پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ اور یہ حکم صرف کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہے، ہر مسلک میں یہی حکم ہے کہ جائز قوانین کی اتباع کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والا گنہگار ہوگا، اور ناجائز طریقے سے اس طرح کی کمائی کرنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، 5ویں بات یہ ہے کہ رات دیر تک ہوٹلوں میں جاگنے سے اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیا جا سکتا، وقت پر گھر نہیں پہنچتے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو وقت پر انہیں وقت نہیں دیا جا سکتا، جس کی وجہ سے بچوں میں جو آوارگی آ رہی ہے، جو بربادی آ رہی ہے، وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ جیسے باپ ہوٹل بازی کا عادی بن گیا، اولاد بھی ویسے آوارگی کے شکار ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے زمانے میں رات کے 8 بجے 9 بجے سارے باپ بیٹے بڑے چھوٹے سب گھر پر آ جایا کرتے تھے، ایک وقت میں بیٹھ کر ٹیبل پر کھانا کھایا جاتا تھا۔ آج گھروں میں کھانے کا سسٹم برباد ہو گیا، گھروں کو ٹائم پر آنے کا سسٹم برباد ہو گیا، اپنی اولاد کو وقت دے کر ان کی تربیت کرنے کا سسٹم برباد ہو گیا۔ بچے بگاڑنے میں حکومت کا دخل نہیں ہے، کوئی سرکار، کوئی پولیس اور کوئی سرکاری نمائندہ ہماری مسلمان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں غلط راستے پہ نہیں لے جا رہا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اپنے بچوں کو نوالا کھلاؤ سونے کا، لیکن نگاہ رکھو شیر کی کہ وہ کس وقت آ رہا ہے، کس وقت جا رہا ہے۔ اب ہمارے نوجوان بچے ہوٹلوں پہ ہیں، اب یہ ہوٹلوں پہ آ رہے ہیں کیوں؟ ہوٹل کھلے ہیں تبھی تو آ رہے ہیں۔ اگر ہوٹل بند ہو جاتے، وقت پر اپنی کمائی سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلے جاتے، جیسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ کون آدمی ہمت کر رہا تھا باہر نکلنے کی؟ جب دکان کھلتا ہے تو ہی گاہک آتا ہے، اگر دکان بند رہتی ہے تو کوئی گاہک آنے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم دوسرے گھروں کے بچوں کو بھی گھروں سے باہر لانے کا اور انہیں گھروں کے باہر رکھنے کا
نقصان اور گناہ اپنے سر پہ لے رہے ہیں۔ اور ایک بات، چھٹی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان محلوں میں، مسلمان ایریوں میں یہ بات زیادہ تر پائی جاتی ہے کہ اس ایریے میں ہوٹلیں آباد رہتی ہیں، اس ایریے میں ہوٹلیں کھلی رہتی ہیں۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ جس ملک میں ہم سب رہتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن غیر مسلم بھائیوں کے اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے محلوں اور ان کی ہوٹلوں میں وقت پر بند کر دینا، وقت پر سو جانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ایریوں میں خاص طور سے پولیس والوں کو آنا پڑتا ہے، انہیں لاٹھی لے کر انہیں تنبیہ کرنا پڑتا ہے کہ بند کرو بند کرو۔ دوسرے بھائیوں کے محلوں میں جا کر اس طرح تنبیہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک دوسری قوم قانون کو فالو کر رہی ہے اور مسلمان قانون کو فالو کرنے تیار نہیں ہے۔ آدھا سیٹر بند رکھ کر چلاتے رہے گا، جیسے ہی گاڑی کی آواز آئے گی فوراً بند کر دے گا، روڈ پر کسی کو کھڑا کرے گا، آ رہے ہیں کیا دیکھو، جیسے ہی اطلاع ملے گی فوراً سگنل دے گا، بند کر دیں گے، باہر کا سیٹر بند کر کے پیچھے کا سیٹر کھول کے چلاتے رہیں گے، لیکن قانون کو فالو کرتے ہوئے قانون کی اتباع کرنا نہیں چاہیں گے، امن اور شانتی کے ساتھ جائز طریقے سے کمانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھیں، جو لوگ رات دیر تک ہوٹل چلاتے ہیں وہ صبح کبھی وقت پر نہیں اٹھ سکتے۔ صبح جلدی اٹھنا مسلمان کی شان ہے۔ کیا شرم کی بات نہیں ہوگی کہ غیر مسلم بھائی تو وقت پر اٹھ رہے ہیں، صبح جلدی جلدی وہ غسل کر کے تیاری کر کے اپنے پارک میں جا کے وہ واکنگ کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، صحت بنا رہے ہیں، اور مسلمان رات دیر تک جاگ رہا ہے اور صبح دیر تک سو رہا ہے۔ علماء نے ایک مثال دی ہے، بکریاں جو حلال جانور ہیں وہ رات ہوتے ہی سو جاتی ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں، کتے رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح کی جب اذان ہوتی ہے بھونکتے ہوئے پھر سو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے حلال جانوروں کے ذریعے سے سبق دیا ہے کہ جو حلال جانور ہوتے ہیں وہ وقت کی اتباع کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، اور جو حلال نہیں ہوتے ہیں وہ وقت کی اتباع اور اسے فالو نہیں کرتے ہیں۔ اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں اندازہ کر لیجئے۔ جو لوگ رات دیر تک ہوٹلیں چلاتے ہیں، جو لوگ رات دیر تک ہوٹل بازی کرتے ہیں، رات دیر تک چبوتروں پر آباد رہتے ہیں، رات دیر تک کٹوں پر آباد رہتے ہیں، رات دیر تک ہوٹلوں کے کھانے میں مصروف رہتے ہیں، یہ لوگ الا ماشاء اللہ سالوں اور مہینوں گزر جاتے ہیں، فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جو قوم صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت کیے بغیر، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فجر کی نماز پڑھ کر پھر کاروبار کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ میں ایمان کا اور کامیابی کا جھنڈا دیتے ہیں۔ جب وہ جاتا ہے تو اللہ اسے روزی میں برکت اور کامیابی کے ساتھ لوٹتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھے بغیر کاروبار پہ نکلتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا دیتے ہیں کہ وہ کبھی کامیابی اور برکت کے ساتھ واپس نہیں لوٹتا۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، رات دیر تک ہوٹل چلانے اور ہوٹل بازی کی وجہ سے مہینوں اور سالوں گزر جاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو صبح کا سورج دیکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لی فی بکوری امتی، اے اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما۔ ایک صحابی غریب تھے، چند مہینوں میں مالدار ہو گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کی مالداری کا راز کیا ہے تو ان صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، صبح صبح کام پر لگ جاؤ اللہ برکت دے گا۔ تو میں صبح صبح کام پر لگ جاتا ہوں اور شام ٹائم پہ آ کے اپنے گھر پہ وقت گزار لیتا ہوں۔ اور آج ہم صبح 11 بجے ہماری صبح ہوتی ہے اور رات 2-3 بجے تک ہم جاگتے رہتے ہیں۔ تیسرا، حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی، بیٹا تم اتنے بھی بے شرم نہ بنو کہ جانور تم سے پہلے صبح میں اٹھ جائے اور تم رات دیر تک سوتے رہو۔ مسلمانوں کو صبح پہلے اٹھنے کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے، جو لوگ رات دیر تک ہوٹلوں پہ جاگتے رہتے ہیں، چبوتروں کٹوں پر جاگتے رہتے ہیں، صبح اپنی اولاد کو وقت پر اسکول نہیں بھیج سکتے، ان کی تعلیم کا جائزہ نہیں لے سکتے، ان کی تربیت کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ رات گھر پہنچے بچے سو چکے تھے، صبح گھر سے بچے اسکول کے لیے نکلے، یہ سو رہے تھے، رات میں بچے سو رہے تھے تب آپ گھر پہ آئے، اور صبح آپ سو رہے تھے تب بچے گھر سے اسکول چلے گئے۔ نہ باپ گھر میں ہوتے ہوئے بچوں سے ملاقات صحیح ہو رہی ہے، نہ ان کی تربیت اور ان کی تعلیم پہ صحیح توجہ ہو رہی ہے۔ 10 بار اسکول اور کالج والے پیرنٹس میٹنگ میں بلا کر تھک جائیں تو بھی اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے بھی کبھی پیرنٹس میٹنگ میں اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی اولاد کے بارے میں نوابوں کے خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ایسے بنانا ہے۔ ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، دیر رات تک جاگنے سے پورے ملک اور شہر میں
مسلمانوں کی شبی بدنام ہوتی ہے، ایسی آواز اور ایسا ذہن بنا دیا جاتا ہے یا بن جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہی رہتے ہیں، مسلمانوں کے محلے ایسے ہی رہتے ہیں، مسلمانوں کے جوان ایسے ہی رہتے ہیں، رات رات تک جاگتے رہتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، جو عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، ہم نے بھی کئی بار دیکھا جب کبھی سفر سے واپس آتے ہیں 2 بجے 1:30 بجے ایک جگہ ہوٹل کھلی ہے، وہاں ہم کھانے کے لیے گئے تو پورا ہوٹل 90% بھرا ہوا تھا اور اس میں سے 80% مسلمان تھے۔ برقعے والی عورتیں رات 1:30 بجے تک ہوٹل میں کھانا کھا رہی ہیں۔ اب بتائیں کتنے افسوس کی بات ہے، کہاں مسلمان معاشرہ، کہاں سے انہیں ایسی تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا اس سے اسلام بدنام نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کی شبی بدنام نہیں ہوتی؟ ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، ایسی حالت میں جو قانون کی خلاف ورزی کے ساتھ کمائی جانے والی کمائی میں اللہ کبھی برکت نہیں رکھتے ہیں۔ بے برکتی کے ساتھ کمائی جانے والی روزی، اس میں ہمیشہ مصیبتیں آتی ہیں۔ پہلی مصیبت ایسی کمائی میں یہ آتی ہے کہ کما کر بھی آدمی قرضے میں ڈوبا رہتا ہے۔ دوسری مصیبت یہ آتی ہے کما کر بھی بیماریوں کا شکار رہتا ہے، جتنا کمائے گا اس میں سے آدھا یا پورا کا پورا ڈاکٹروں اور ہاسپٹلوں کے حوالے کرنا پڑے گا۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے ایسی کمائی میں نہ رکنے والے ٹینشنوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کو حتیٰ کہ اچھے رشتے اور اچھے دوست بھی نہیں ملتے۔ شرعی لحاظ سے دیکھیں کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان، قانون کی خلاف ورزی کے ساتھ ہوٹل چلانے، ہوٹل بازی کرنے اور کاروبار کرنے میں گناہ کبیرہ ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ناجائز اور حرام طریقے سے آنے والی کمائی میں اللہ کبھی برکت نہیں رکھتے ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں رکھتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کو حکم دیا کہ اپنی عزت کی خود حفاظت کرو، اور جو اپنی عزت کی حفاظت خود نہیں کرتا ہے تو سماج پر کسی نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ اس کی عزت دوسرے کریں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اب یہاں رات دیر تک ہوٹل چلائیں گے، پولیس آئے گی، ڈنڈے برسائے گی، چالان لگائے گی، تنبیہ کرے گی، دکان ہوٹل بند کرائے گی، خود ذلیل ہونا گوارا ہے لیکن اسلام اور قانون کو فالو کرنا گوارا نہیں ہے۔ تو حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا اور یہ پیغام دیا، مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ تو کتنا مقدس ہے، تیرا طواف نبیوں نے کیا ہے، لوگ تیری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہر نبی نے ہر ولی نے تیرا طواف کیا ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان اور اس کی عزت سے بڑھ کر تیری عزت نہیں ہے۔ اتنی بڑی عزت جس مسلمان کو بخشی گئی ہے، آج وہ مسلمان ذلیل ہوتے جا رہا ہے اپنی بدعمالی اور بداخلاقی کی وجہ سے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے، دیکھیں وقت پر ہوٹل بند کرنے کا، جب ہم کوئی پرمٹ لیتے ہیں، اجازت نامہ لیتے ہیں سرکار اور گورنمنٹ سے کہ ہم ہوٹل چلائیں گے اور فلاں فلاں ٹائم دیا جاتا ہے، تو گویا کہ ہمارا اور حکومت کے درمیان میں ایک معاہدہ ہو گیا، اگریمنٹ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق ہے وہ شخص جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور جب ہمارا یہ معاہدہ ہو گیا کہ ہم ہوٹل 11 بجے تک چلائیں گے، 12 بجے تک چلائیں گے، اس کے بعد بھی چلایا جاتا ہے تو ایسا شخص وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص منافق ہے۔ تو تیسرا گناہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں دیر رات تک ہوٹلیں چلانے سے نفاق کا گناہ لازم آتا ہے، اور نفاق کا گناہ اتنا بڑا ہے، قرآن مجید میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کافروں سے بھی بڑا سخت عذاب منافقین کا ذکر کیا۔ اور نفاق کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کلمے کی موت ملنا بہت مشکل ہو جاتی ہے نفاق کی وجہ سے۔ چوتھا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، دکان کھلی رکھے وقت سے بھی زائد، ٹائم ہونے کے بعد بھی، 12 بجے کے بعد بھی، یا ہوٹل کھلی رکھے، تو اس میں ہماری ہوٹل، ہماری دکان کھلی رہنے کی وجہ سے ہی دوسرے نوجوان آتے ہیں۔ اگر وہ وقت پر بند ہو جاتی ہے تو دوسروں کو بھی آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چونکہ ہوٹلیں بند ہیں، جا کے بھی کیا کریں گے۔ جب ہم کھلے رکھتے ہیں تب دوسروں کو گویا کہ آنے کی ہم دعوت دے رہے ہیں، تو گویا کہ سماج کے دوسرے نوجوانوں کو بھی رات دیر تک جگانے کا، آوارگی کا، ہوٹل بازی کا، کٹوں اور چبوتروں کا ہم دعوت دینے اور ذریعہ بننے والے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کا ذریعہ بننے والا بھی گنہگار ہے، گناہ کی طرف دعوت دینے والا بھی گنہگار ہے۔ ہم سماج کو رات دیر تک جگانے کا ذریعہ بن رہے ہیں 12 بجے کے بعد بھی ہوٹلیں چلا کر۔ پانچواں گناہ یہ ہوتا ہے،
رات دیر تک چلانے میں، ہوٹل چلانے کے لیے کبھی کبھار ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے. اپنی ہوٹل چلانے کے لیے 2-2 3-3 بجے تک رشوت دینی پڑتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والے پر بھی، رشوت لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. کتنی سخت وعید ہے. اپنا کاروبار چلانے کے لیے 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں دیے تھے، اس میں سے قانون یہ کہہ رہا ہے کہ 12 بجے بند کر دیا جائے. اپنی صحت کا خیال رکھو، اولاد کا خیال رکھو، بیوی بچوں کا خیال رکھو، معاشرے کا خیال رکھو، قانون کا خیال رکھو. ان سب کو توڑ کر ہمیں رشوت دے کر چلانے کی مجبوری کیا آ گئی ہے؟ تو یہ 5واں گناہ یہ ہو جا رہا ہے، رشوت دے کر چلانے کی وجہ سے اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں. اور ایک گناہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی چلتی ہوئی دکانیں بند کرنے کے لیے بعض مرتبہ نافرمانی اور قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے کیس بک ہو جاتا ہے، دکان بند کرا دی جاتی ہے، چالان پڑتا ہے، پولیس اسٹیشنوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. یہ سب ذلت برداشت کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر ہم دکانیں چلا کر راستہ اور سڑک اور قانون کے دوسرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین مسلمان وہ ہے راستے پر پڑی ہوئی چیز ہٹا دے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ راستے پر پڑی ہوئی چیز ہٹانا ایمان کی علامت ہے. تو راستہ جام کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، یہ ایمان کے خلاف نفاق اور کفر کی علامت ہے. آخری بات یہ دیکھیں، اس وقت مسلمانوں کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو اپنے اخلاق کی طرف توجہ دے کر، رجوع اللہ اور شریعت کی پابندی کر کے پورے ملک میں مسلمانوں کے امن اور سکون اور اخلاق کا پیغام دینا ضروری ہے. پہلے اندر کے فرعون کو ہم ماریں گے تو پھر تب جا کے باہر کا فرعون مرے گا. باہر کے فرعون کی شکایت کرتے رہیں گے اور اندر کا فرعون ہم نہیں ماریں گے، کبھی مسلمانوں کے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں. جب تک میں سچا مسلمان نہیں بنوں گا، شریعت کی اور قانون کی اتباع اور پابندی نہیں کروں گا، اس وقت تک میرے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں. کسی نے کہا اے اللہ میرا حال دیکھ، تو اللہ نے کہا بندے پہلے اپنے اعمال دیکھ. میرا حال دیکھ، میں نے جب اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا پہلے اپنے اعمال دیکھ. تو ہمارے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات بن رہے ہیں. تو آپ حضرات سے بہت ہی ادباً گزارش ہے کہ ہم رات اپنے وقت پر اپنی ہوٹل اور دکان بند کرنے کا اہتمام کریں، ناجائز طریقے سے کمائی جانے والی کمائی سے توبہ کریں، اور ہم ایک اچھے مسلمان بن کر پورے دیش اور پورے ملک اور پورے شہر میں ایک اچھا میسیج بنانے والے، پیغام پہنچانے والے بنیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فکر کی سنجیدگی نصیب فرمائے اور ہمیں اس قانون کی پابندی نصیب فرمائے. یہ جو ہم نے جو یہ کام کیا ہے، کسی کی اس میں بے عزتی کرنا بلکہ اپنا مطلب نہیں ہے. یہ اپنی قوم کے درد سے ایک افسوس کرتے ہوئے، ایک نادم ہوتے ہوئے ہم یہ میسیج دے رہے ہیں. مہربانی کر کے اس میں کوئی غلط فہمی سے نہ لیا جائے، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے لیا جائے. اور جیسا کیا بولتے ہیں وہ قانونی طور سے بھی غلط ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی غلط ہے. تو ہم کو اسلام دنیا مسجد میں اور نمازوں میں نہیں بلکہ دنیائی معاملات میں بھی ہم اسلام کو ظاہر کر کے اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے والے بنے اور اسلام کو بدنام کرنے والا نہ بنے. اور اس میں ہم بھی اس میں میں بھی اس میں گنہگار ہوں. میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا بول کے نہیں بول رہا. تو اللہ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو توفیق دے کے ہم اسلام پہ چلنے والے بنے اور ایمان پہ چلنے والے بنے. یہ کہ ایک قوم کی درد اور اس معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بیان دیا گیا ہے. اس کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے لیا آپ سب. ہر خبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے. کرائم کنٹرول نیوز حیدرآباد.